अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट ट्रांसमिशन में हूँ मेज़बान मोहम्मद रिज़वान। नाज़रीन, इस वक्त जो जनूबी वज़ीरिस्तान के हालात हैं, बिलाशुबा बहुत से लोग उस हवाले से गमगीन भी हैं, और वज़ीरिस्तान कबाइल समेत जो बाकी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि एक पुरअमन हल निकले इन तमाम मामलात का, क्योंकि यहाँ पर जो ज़िंदगी बसर करने वाले लोग हैं वो किसी भी सूरत में जो यहाँ से है हिजरत करने को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक ज़ाहिर सी बात है कि वज़ीरिस्तान के अंदर वो हर मौसम में रह रहे हैं। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि गुर्बत है, बेरोज़गारी है, और वो किसी दूसरे शहर जाके ज़िंदगी को दोबारा नए सिरे से शुरू करने के मुतहम्मिल बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और तमाम स्टेक होल्डर्स कोशिश भी कर रहे हैं कि इन मामलात का जो हल है वो डायलॉग के ज़रिए निकल आए। हमारे साथ MP आसिफ मसूद साहब मौजूद हैं, वो कल वज़ीरिस्तान भी पहुंच जाएंगे, भी रास्ते में है, तो इंटरव्यू का मौका मिला है इनसे मुलाकात का। वज़ीरिस्तान के जो इस वक्त के हालात हैं, लोग परेशान हैं बतौर जमात। वो ये सवाल उठा रहे हैं कि PTI इसके अंदर एक्टिव होती हुई नज़र नहीं आ रही। वो कहते हैं जी वज़ीर आला साहब खामोश हैं, PTI उस तरह से इसको एंगेज नहीं कर रही। तो आपकी वज़ीर आला साहब से कोई बात हुई है इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रिजवान। जैसे आपने कहा, अभी हम रास्ते में बीच में मिले और ये आप इंटरव्यू ले रहे हैं। जहाँ तक हालात की बात है, आपके सामने है कि 2 दिन पहले अल्टीमेटम आया वहाँ पे LEs की तरफ से कि जी आप इलाका खाली करें। तो उन्होंने कोई 4-5 गाँव का कहा था, वो गाँव सारे आ गए कल 2 बजे से पहले। और डेफिनेटली ये 20 साल से ऑपरेशन हो रहा था और अभी फिर हालात जो हैं वो बड़े संगीन और मुश्किल होते जा रहे हैं उन लोकल्स के लिए जो इस सर्दी में गरीब लोग हैं जो इस हालात में रहते हैं। तो एज अ गवर्नमेंट आपने पूछा कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, वज़ीर आला साहब के साथ मैं कल रात से राब्ते में हूँ। जैसे ही यहाँ से डिमांड गई, वज़ीर आला साहब से बात हुई, तो उन्होंने मुझे इंश्योर किया और फ़ौरन उन्होंने डिस्पैच किया, अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को कहा, PDMA को। उन्होंने आज कंसाइनमेंट पहुंचा भी दी है जो कल इंशाल्लाह लोगों को मिल जाएगी। उसके साथ साथ उनके खाने का इंतज़ाम और अभी तक जो भी हो रहा है, क्योंकि हमने कोशिश की है, अपने वर्कर्स को मैंने वहाँ पे कल भेजा, कल से उधर ही हैं। हमने उनके लिए घर खाली किए, वो लोग जो हैं हम उनको नीचे ले आए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अभी तक हम अपने ख़र्चे पे उनका हम ख्याल रख रहे हैं और रखते रहेंगे। लेकिन इंशाल्लाह हुकूमत भी एक्टिव है, वज़ीर आला साहब भी काफ़ी प्रोएक्टिव हैं इस मामले में कि किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। मुश्किल हालात हैं, सबके सामने हैं, और इसको एज अ पॉलिटिकल पार्टी और एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एरिया मैं फुल अपनी जान लगाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा जो हमारे बस में है कि हम लोगों को कम से कम मुश्किलात से दो चार करें। अच्छा, आसिफ साहब ये बताइएगा, इसमें आपकी जो कोशिश है वो आप कर रहे हैं और आप कल पहुंच भी जाएंगे, और हो सकता है बाद में आपको MNA साहब भी ज्वाइन कर ले, बाकी लोग भी आ जाएं। लेकिन जो वज़ीरिस्तान का इशू है उससे आप भी वाकिफ़ हैं कि वो लोकल इशू नहीं है, ये नेशनल इशू है, नेशनल क्राइसिस आप इसको कह सकते हैं। तो एक MPA कितनी भी कोशिश कर ले, तमाम तर चीज़ें वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, चाहे वो MNA हो, MPA हो, लोकल आबादी हो, मशरान हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो। अनटिल अनलेस जब तक एक सूबे का जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, CM साहब जो हैं, 18वीं आईनी तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सूबे की ज़िम्मेदारी है। आपके साथ तो वो राब्ते में है, लेकिन आवाम को ये लग रहा है कि वो एकदम कट ऑफ है। और क्या आपने कभी उनको दावत नहीं दी कि आप भी ज़रा वज़ीरिस्तान तशरीफ़ लाएं, ज़रा हमारे मशरान के साथ बैठें, मैं भी आपके साथ बैठ जाऊंगा? क्योंकि फ़ेस टू फ़ेस चीज़ों को डील करना और मोबाइल पे ये बड़ा जो है, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। बिल्कुल ठीक है। आपने एक सवाल में 4-5 बातें पता कर ली, बड़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये आपका लोकल, आपने कहा नेशनल इशू है, ये इंटरनेशनल इशू है। ठीक है, ये पिछले 9/11 के बाद जो इस खिते में और बिलखसूस इन डिस्ट्रिक्ट में जो हो रहा है, वो आप सबके सामने है। हालात हम ये समझे थे कि बीच में ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, 5-6 साल के लिए अमन था, और अभी पिछले साल 1.5 साल से जो है ये हालात फिर बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए हैं और इस हद तक आ गए हैं कि लोगों को घर से निकालने का क्या जा रहा है और टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं। वही जो 2008-9 की कैफियत थी, वो अभी उससे ज़्यादा शिद्दत हमें लगता है कि उसने इख्तियार की हुई। जहाँ आपने 18 अमेंडमेंट की बात की, उसके बाद सूबों को इख्तियारात तो चले गए, लेकिन हमारा एक ऐसा बदकिस्मत सूबा है और ऐसी प्रॉक्सीज का वो शिकार है कि आप कुछ करना भी चाहें एज अ गवर्नमेंट, एज अ चीफ मिनिस्टर, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बतदरीज 20 साल एक जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा हो और फिर मर्ज हो, न्यूली मर्ज एरिया हो, और ये आपके ये चैलेंजेस हों, मुल्क के हालात आपके सामने हैं, इकॉनमी के हालात आपके सामने हैं, तो उसमें आपकी जो है वो रसाई बहुत लिमिटेड हो जाती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि CM साहब को इस चीज़ का पता नहीं है, नहीं, CM साहब हमेशा पता भी करते हैं। हाँ, जंग रोकना,
اب آپریشن کا نہ ہونا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، نہ یہ سی ایم کے بس میں ہے، سی ایم صاحب کے بس میں، نہ ہماری پروونشل گورنمنٹ کے بس میں ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا چیپٹر ہے، وہاں پہ ہماری جو ہے جو افواج پاکستان ہے وہ ادھر موجود ہے، پراپر آپریشن ہو رہا ہے پچھلے سال 1.5 سال سے. حالات آپ کے سامنے علاقے کے. ڈائیلاگ تو ہو سکتی ہے نا وفاق سے، بیٹا تو جا سکتا ہے، مشران کو بھی کانفیڈنس ملے کہ جو وزیرستان کے مشران ہیں اور آپ کی پارٹی کے جو عہدیداران ہیں، جو ایم این ایز ہیں، کچھ ایم پی ایز ہیں، کیونکہ یہ جو حل ہے 20 سالوں سے اس کا حل ڈھونڈنے کے جو ہم شاید بطور قوم حل کر رہے ہیں کہ 20 سالوں سے کہ حل ہو جائے، نہیں ہو رہا. تو ایٹ دا اینڈ جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کا سولوشن ہی کیا ہوگا؟ آپ نے بات جو کی، اس کا سلوشن یہ ہے کہ میں کوئی پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. اس کا سلوشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب جیل سے باہر آئیں گے اور جس قسم کے وہ لیڈر ہیں اور جس قسم کا لوگ ان پہ اعتبار ہے اور جتنا وہ جنگ کے خلاف ہیں، وہ جب باہر آئیں گے انشاءاللہ چیزیں بہت زیادہ بہتر ہوں گی. ادروائز نہ میرے کنٹرول میں ہے، نہ آپ کے کنٹرول میں ہے، نہ پروونشل گورنمنٹ کے کنٹرول میں، نہ ایون فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں. یہ اس قسم کے مشکل حالات ہیں، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے ایک ڈمی گورنمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کس طرح بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ فیصلے ہی نہیں کر سکتی. وہ جو عوام کے مینڈیٹ سے بندہ آئے گا وہ ہی ان مسئلوں کے حل کے لیے کچھ کر پائے گا. انتہائی مشکل حالات ہیں. ہاں، جہاں تک میں نے کہا کہ خان صاحب کی رہائی ہوگی انشاءاللہ چیزیں چینج ہوں گی، آپ کو ایٹماسفیئر بدلے گا، کراس جو ہمارے بارڈر کے ایشوز ہیں اس پہ بات ہوگی. کیونکہ وہ جب حکومت میں تھے تو تھوڑی ڈائلاگ کی بات ہوئی تھی، بس کسی وجہ سے وہ نہیں بن پایا. لیکن ہم یہ عمر بھر جنگ نہیں کر سکتے. 20 سال ہم نے جنگ کی ہے، مزید ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہماری برداشت بہت پہلے سے ختم ہو گئی ہے. گھر میرے گرے ہوئے ہیں، بچے میرے اسکول سے باہر ہیں، سردی کا شکار ہیں، آج کل سخت ٹھنڈ ہے، اور میرے کھیت میرے اجڑے ہوئے ہیں. میرا برا حال ہے، حکومت مجھے اس طرح سپورٹ نہیں کری، وہ خود غریب ہے اور کشکول ہم نے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے. تو ہمارے بہت مشکل حالات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا باہر آنا اور ان کی جو سوچ تھی ان علاقوں کو ایٹ پار لانے کی، وہ کسی لیڈر کی، کوئی بھی ایسا لیڈر پاکستان میں اتنا پاپولر نہیں ہے کہ جتنا یہ بندہ عمران خان صاحب ہیں، جو اس علاقے کے لیے درد بھی رکھتے ہیں اور ان کے پاس پلان بھی ہے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا. اچھا، یہ بتائیے گا آپ کل پہنچ جائیں گے وہاں پہ، جو لوگ ہیں وہ یہ اس بات پہ تو چلو راضی ہیں، بمشکل ہی راضی ہیں اس بات پہ کہ چلو ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے کچھ گاؤں کا، ہم ذرا سائڈ پہ ہو جائیں گے، جیسے علاقہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا ہم واپس اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک تو ہمیں چلے قابل قبول ہے، لیکن ایک پرماننٹ ڈسپلیسمنٹ جیسے پہلے ہوئی تھی کہ وزیرستان سے ہی لوگ یہاں علاقوں میں ٹانگ ڈر اسمیل خان بنو شفٹ ہو جائیں، تو وہ کہہ رہے ہیں اس بار ہماری سکت آپ والی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں رہی کہ ہم چلے جائیں یہاں سے. تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کون سا جو ہے سولوشن میں وہاں پہ سجیسٹ کر سکتا ہوں جو کہ قابل قبول ہو پبلک کے لیے بھی اور ڈیفرنٹ اسٹیک ہولڈرز کے لیے بھی؟ سب سے پہلے 30 تاریخ کو ہم لوگوں نے گرینڈ جرگہ ماکین میں بلایا، پوری محسود درے ماسیر کو ہم نے بلایا وہاں پہ کہ وہ وہاں پہ آئیں، بیچ میں باتیں ہوں. سجیشن میری یہ ہوگی کہ ٹارگیٹڈ آپریشن تو گھنٹوں کا ہوتا ہے، چلو یہاں پہ ہم دنوں کا کر لیتے ہیں. تو ہم لوگ سب سے بڑا سوال میرا پہلا یہ ہوگا کہ جو لوگ ہم گھر چھوڑ کے آئے ہیں، ابھی تک 226 فیملیز جو ہیں وہ ہم نے ان کو نوٹ کیا ہے جو پہنچی ہیں کل صبح سے، کل سے جو آ رہی ہیں، وہ کب واپس جائیں گی. ٹھیک ہے، جتنا جلدی ہمیں بتائیں گے کنسرن اسٹیک ہولڈر سے ہم بات کریں گے. ڈپٹی کمشنر یعنی صاحب آپ سے ٹائم فریم مانگ رہے ہیں؟ ٹائم فریم میں مانگوں گا، کیونکہ طریقہ کار ہی ہے. اور پھر اگر مجھے پتہ چلے کہ نہیں ٹائم فریم میں اسی طرح ہے کہ لوگ اسی طرح ڈسپلیس رہیں گے، تو کم از کم میری موجودگی میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. میں ہر جگہ آواز اٹھاؤں گا، میں ہر جگہ جاؤں گا، میں اس کو روکوں گا کہ ایٹ لیسٹ یہ لوگ جو آپ نے بے گھر ہو گئے، ٹارگیٹڈ آپریشن کتنے عرصے چلے گا، کتنے دن چلے گا. اگر عرصے چلے گا تو یہ لوگ وہاں پہ نہیں کر سکتے. پھر میں پورے وزیرستان کو یہ ریکویسٹ کروں گا، پورا وزیرستان بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گا، فیصلہ کرے گا کہ پھر اس طرح جو ہے نا ہم نہیں رہ سکتے. اوپر سے سردی ہے، حالات خراب ہیں، بچے ڈرے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، مجھے فون آتے ہیں. اب تو بچے ڈرے ہوئے ہیں جو گھر سے نہیں نکل پاتے، سائیکلوجیکلی بھی ایک بیچاری ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور ویسے تو لوگ مر ہی رہے ہیں آپ کے سامنے. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹارگیٹڈ آپریشن کہاں کا، کیونکہ انہوں نے یہاں پہ رکنا نہیں ہے. کلیئر بات یہ ہے نا کہ وہاں پہ پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے نا، دونوں طرف جو ہے نقصانات ہو رہے ہیں، اور یہ غریب لوگ ان جنگ میں 20 سال سے پھنسے ہوئے ہیں. ایک کلیئر بات ہے، کیونکہ ہم ان پہ ہاتھ نہیں ڈال پا رہے، وہ جو ہے بیچ میں نہیں آ رہے. کراس بارڈر انفلٹریشن ہے، حالات ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ کس طرح چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کر سکتے ہیں، اور باقی ہم ایک روڈ میپ دے سکتے ہیں، اور وہ خان صاحب کی رہائی کے بغیر ناممکن مجھے نظر آ رہا ہے. تو یہ جو فیملیز ڈسپلیس ہوئی ہیں ان کے لیے آپ لوگ کیا اس ٹائم اقدامات کر رہے ہیں؟ کیونکہ سردی ہے،
کھانے پینے کا مسئلہ ہے, غربت بھی ہے, اور بطور ایم پی اے چاہے آپ ہوں چاہے کوئی اور ہو, لوگوں کی امید ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ آئے گا تو کچھ ہماری سنے گا, کچھ ہیلپ ہوگی, کچھ سولوشن نکلے گا. بالکل اس لیے تو ہم یہاں پہ موجود ہیں, میری ٹیمیں ادھر ہی ہیں. ہم کل سارے گھر ہم نے لوکلی خالی کیے ہوئے تھے, تو ان کے لیے یہ ہے کہ فیملیز جتنی بھی ہیں میں موجود ہوں گا آن گراؤنڈ. ان کے کھانے کا انشاءاللہ سسٹم چلائیں گے, ان کے ساتھ ان کے رہائش کو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو مسئلہ نہ ہو, اور کوئی ایسا پیکیج ان کو پیسوں میں نقدی میں ہم ہر فیملی کو دیں تاکہ لوگ ایک چیز کو کنفیوز کر رہے ہیں, بڑی اس پہ بات چیت ہو رہی ہے کہ جو آپ امداد کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ شاید پرماننٹ ڈسپلیسمنٹ سے پہلے جو ہے ایم پی اے صاحب آئیں گے, تھوڑی بہت ہیلپ کریں گے, پھر کہیں گے پرماننٹ چلو چلتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پرماننٹ ڈسپلیسمنٹ کے حق میں نہیں ہوں, ٹیمپرری ڈسپلیسمنٹ میں جو ضروریات ہوں گی وہ پوری کر رہا ہوں, لیکن جو پرماننٹ ڈسپلیسمنٹ ہے اس کے خلاف میں آواز اٹھاؤں گا. ٹیمپرری سچویشن کے لیے میں ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. بالکل ایسی بات ہے. ٹیمپرری کے لیے ہم جا رہے ہیں کہ ہمیں, جیسے میں ابھی ٹارگیٹڈ آپریشن کی انہوں نے بات کی, اس کا میں ذرا پتہ کروں کہ وہ کس قسم کا ٹارگیٹڈ آپریشن ہے, وہ ہے بھی کہ نہیں ہے, کوئی کنفیوژن ہو گئی ہے. جو کل جو باتیں ہوئی ہیں ہائیسٹ لیول پہ, وہ انہوں نے کہا کہ کیوں لوگ گھر سے نکلیں, کس نے نکالا ہے گھر کو, لیکن باقی لوگ چپ ہو گئے. لیکن ہم تو چپ نہیں ہو سکتے, ہم تو وہ بات کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے, کنفیوژن لوگوں میں نہ پیدا کریں. یہ لوگ جو ہیں ٹیمپریلی ڈسپلیس ہیں, اس سے ٹیمپریلی ڈسپلیس نہیں ہے جو ابھی تک بقا خیل کے کیمپ میں لوگ رہ رہے ہیں. انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم 2-3 دن 4 دن لیں گے, اس کے بعد اگر حالات ٹھیک نہیں رہتے تو میں قوم کے سامنے بالکل کلیئر بات رکھوں گا کہ ان کا پروگرام کیا ہے. تو جو قوم کا فیصلہ ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا. میں قوم کا نمائندہ ہوں, تو جس طرح وہ چاہیں گے کہ کم سے کم لوگوں کو تکلیف ہو, باقی پھر یہ حکومت کا کام ہے, اور حکومت جو ہے اور باقی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کام ہے کہ ہماری فلاح و بہبود, اور جس طرح 2007-8 میں ہوا, انشاءاللہ جب تک ہم ہوں گے کم از کم ایسے ٹائم ہم نہیں آنے دیں گے. ہم تو اس لیے آئے تھے کہ ایجوکیشن کو بہتر کر سکیں, ہم جو ہیں ہیلتھ میں بہتری لا سکیں, ہم لوگوں کے پینے کے پانی مسئلے حل کر سکیں, ٹوٹی ہوئی روڈیں ہم بنا سکیں. میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں, اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں. انشاءاللہ کم سے کم ان کو تکلیف پہنچائیں گے. ٹھیک ہے, امن کی کوشش کریں گے, لیکن یہ امن اس طرح نہیں آنے لگا. امن بالکل اس طرح نہیں آئے گا. امن کے لیے ہم جو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو واپس لے کے, میں بار بار بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا اس مشکل حالات میں, کہ کیا آپس میں ان کی نہیں بن رہی ہے. کیونکہ وہاں پشاور ایک بات کرتے ہیں اور یہاں پہ ایڈمنسٹریشن دوسری بات کرتی ہے. ایڈمنسٹریشن بیچاری بھی ایک ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے, وہاں پہ تو پورا صوبہ ہے یا پوری گورنمنٹ ہے. اس کنفیوژن کو دور کرنا ہے اور ان لوگوں کی لائف میں بہتری لے کے آنی ہے, اس لیے میں یہاں پہ. تو آپ نے صرف مسعود صاحب کی گفتگو سنی, 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں ہائلائٹ کرنا, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیمپرری ڈسپلیسمنٹ جو ہے اس میں ہم لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں. جو لوگ آس پاس کی آبادی کے جو خالی گھر ہیں جو وہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں, ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہوگا, اور باقی جو معاملات ہوں گے, ان کی جو ضروریات زندگی ہے وہ ہم مہیا کریں گے. یعنی پرماننٹ ڈسپلیسمنٹ کے حق میں یہ نہیں ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں 30 تاریخ تک ہم ویٹ کریں گے. 30 تاریخ تک کے ڈیوریشن میں جو ریکوائرمنٹس وہاں پہ ہوں گی ہم دیں گے. اس کے بعد جناب ٹائم فریم کا پوچھا جائے گا کہ یہاں پہ آپریشن کا کیا ٹائم فریم ہے, کس طرح ٹارگیٹڈ آپریشن ہے. باقی جو مسعود قوم فیصلہ کرے گی تو بطور نمائندہ میں ان کے ساتھ اس فیصلے میں شامل رہوں گا. اور امید کی جا سکتی ہے, امید ہے کہ وزیرستان کے تمام معاملات کا حل تمام اسٹیک ہولڈرز, تمام ریاستی ادارے مل بیٹھ کے ایک دیرپا امن کے قیام کے لیے ایک ایسا حل نکالیں جو یہاں کے لوگوں کو بھی قابل قبول ہو, اور یہاں کے لوگ جو ہے ایک پرسکون اور پرامن زندگی گزار سکیں.